खुदावंद यसू की तारीफ में तालियां बजाएं। मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर होना बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह की इबादत में होना ऐसा ही है जैसे हम 2000 साल पहले पतरस, पालूस या किसी दूसरे रसूल की सरबराही में होने वाली इबादत में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा ने इनको हमसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जो आज वो हमें करने के काबिल, और लोगों को हदायत की कि वो अपने दिलों को खोलें और खुदावंद खुदा की बरकत हासिल करें। और इस तरह खुदावंद ने बहुत से मौज़ात अंजाम दिए। जादू से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लुस्त्रा शहर में पालूस मुनादिकार था, और बाइबल कहती है कि एक आदमी था जो पालूस के सामने बैठा था, जो पैदाइशी लंगड़ा था और जो चल नहीं सकता था, और ना ही वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता था। और पालूस ने खिदमत की कि इसे देखा कि इसमें से एहतियाब होने के लिए ईमान है, लिहाजा ये बहुत अहम है। आपको कलाम पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यसू ईमान देखता है। ईमान शफायाब होने के लिए, ईमान आज़ाद होने के लिए, ईमान खुशहाल करने के लिए, ईमान किसी भी किस्म की परेशानी को हल करने के लिए। लेकिन इस ईमान को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। पालूस रसूल ने आवाज़ दी, अपने पाँव पर खड़ा हो जा। तो वो शख्स उछल कर अपने पाँव पर खड़ा हो गया। वो शख्स जो पहले कभी नहीं चला था, मुकम्मल तौर पर शफायाब हो गया। वो शायद सबसे ज्यादा मौजे का तालिब हो। वो लोगों को चलते फिरते, भागते, घूमते फिरते देखता और उसे अपने आप को घसीटना पड़ता। शायद आप में बहुत सी ख्वाहिशात हैं, लेकिन आपको ईमान से भरने की जरूरत है, तब खुदा वाकई आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज काम कर सकता है। बाइबल के खुदा ने कभी भी अपने कलाम से इनकार नहीं किया, और वो जो कहता है उसे करता है। अब इस गवाही को देखें जिसने बरकत पाई। गवाही चलाएं। यसू ने क्या किया बहन? उसने मेरी कमर ठीक की। मैं काम के दौरान गिर गई थी। फिर मैं कितने अरसे पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले। और इस वक्त आपको किस परेशानी से गुजरना पड़ा? ये तरफ हमेशा मफलूज हो जाती थी। मैं सही तौर पर नहीं चल सकती थी। मुझे हमेशा रुकना पड़ता, किसी को कहना पड़ता मुझे उठाओ, मफलूज होने से अस्पताल ले पहले जाए। कितने दिन तक चलती रही? जैसे ही मैं बस से उतरी, इसके बाद मैं चल नहीं सकी। तो वहाँ बस है, आप बस से उतरेंगी और मेरी तरफ चलना शुरू करेंगी। देखें कि आप मफलूज थी, आप बस में थी, आप बिल्कुल रास्ते में हैं। अब आप सामने वाले दरवाजे पर जा रही हैं और आपको बस से उतरने के लिए 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। बाज़ औक़ात वो सीढ़ियाँ ऊंची हो सकती। यहाँ आए बहन, तो आप इस तरह चल नहीं सकती थी बहन, तो अब थोड़ा सा भागें। ये खुशी अब मुझे नहीं छोड़ेगी। खुदा की तारीफ। और आए खुदावंद यसू के लिए तालीम जाए। ठीक है जी, तो ये वही खुदा है, ये वही ताकत है, ये वही नेमत है जिसे वो हमेशा अता करता है, और वो आपकी जिंदगी में ऐसा करने के लिए आज तैयार है। और मुझे क्या करने की जरूरत है? सिर्फ ईमान रखें। अगर आप ईमान रखेंगे तो आप उसके जलाल को देखेंगे। ये खुदा हमारे पास है। वो एक ऐसा खुदा है जो हमेशा अपने कलाम के मुताबिक काम करता है, और वो उस काम में नाकाम नहीं होता जो उसका उसने वादा किया। क्या कोई और गवाही है या नहीं? अगर वहाँ है तो गवाही चलाएं। खुदा ने क्या किया बहन? मैं शफायाब हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, खुदा का शुक्र है। किस चीज से? ये मेरा बाजू था। क्या आपने यहाँ सर्जरी हाँ, करवाई? मैंने यहाँ सर्जरी हम करवाई। देख सकते हैं जख्म हाँ, निशान मैं गिर है। गई थी, फिर मुझे सर्जरी से गुजरना पड़ा और मैं अपना बाजू उठा नहीं सकती थी। मैं यहाँ तक अपने बालों को अपना बाजू ब्रश उठा नहीं नहीं कर सकती। सकती थी, सिर्फ इस हद आप तक, किस हद तक सिर्फ उठा इस सकती हद थी? तक, सिर्फ यहाँ सिर्फ इस तक? हद तक। तो क्या आपने अपने इस दाएं बाजू से सब कुछ। किया? अब अपने बाजू उठाएं। ये देखें अजीजों, खुदा की हम दो, क्या हमारा खुदा हैरतअंगेज नहीं? तो आए एक और गवाही सुनते हैं जो बहन कमीला की है। इन्हें एलर्जी थी, वो पूरी कहानी सुनाने जा रही हैं। आज वो पुमानियों बीच में पासबान की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। वो हमदो सना करने वाली खादमा है। वो वहाँ शानदार काम कर रही हैं। वो प्यारी मसीह खातून और खुदा की खूबसूरत बेटी हैं। उसका शोर खैर मामूली आदमी। अब इस गवाही चलाएं यसू के नाम। मेरी एलर्जी शुरू हुई जब मैंने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। पहले मुझे अपने हाथों में खारिश महसूस हुई और मेरे हाथ लाल होने शुरू हुए, और उसके बाद फौरन ही छाले फोड़े पड़ते गए। ये छाले फट जाते और फिर मेरे हाथों में कटने के निशान लग जाते। मेरे जोड़ों पर आगाज़ छोटे से होता, फिर वो बड़े हो जाते और ये मुझे काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाते। जब भी मैं घर में किसी भी किस्म के काम करने की कोशिश करती, जब छाले ज़्यादा फट जाते तो मैं घर में कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। मैं कीमियाई मसनूआत को पकड़ नहीं सकती थी, यहाँ तक कि हाथों को खोलना और बंद करना भी दुश्वार था। जब मैं पहले डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई जिसके साथ मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे बताया कि मेरा मसला एटोपिक डर्मेटाइटिस था। उन्होंने कहा कि उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि इसकी वजह से क्या है, लेकिन हम उसकी
تفتیش شروع کر لیں گے۔ لہٰذا ڈاکٹروں نے اس تشویش کا اظہار اور اس تفتیش کو لگ بھگ 8 سال ہو گئے۔ اندر ہی اندر میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں علاج کی تلاش میں تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ جب اس سے الرجی شروع ہوگی خدا کی طلبگار ہوتی گئی، اپنی علاج میں ثابت قدم ہو گئی اور میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے۔ میں کہانی کے دوسری طرف تھا، حالانکہ ایک پاسٹر ہوں اور میں نے ہمیشہ اس کے لیے دعا کی، لیکن میں نے کبھی اس کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا۔ لیکن مجھے اپنے شکوک و شبہات تھے کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اور میں ایسا کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا، میں نے اپنی خدمت کے دوران سب کچھ سیکھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی خدمت کے دوران سب کچھ سیکھا اور میں نے جب میں برازیل میں تھی تو اس وقت مجھے آخری تشخیص ملی تھی، یہ تھا کہ اٹوپک ڈرمیٹکس نہیں رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اب مزید کیا کہنا ہے، اور اسی لمحے جب میں نے ایک اور ڈاکٹر سے پوچھا فلوریڈا میں، اس نے مجھے بتایا کہ واقعی ایک الرجی تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا اور مجھے اس کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر سوارز یہاں آئے ہمارے چرچ میں منادی کرنے کے لیے تو انہوں نے ایک پیغام دیا زبور 1 اور اس کے 25 آیت سے، جہاں زبور نویس داؤد نے کہا، اے خداوند میں اپنی جان تیرے لیے اٹھاتا ہوں۔ داؤد کا دل بہت تکلیف میں تھا اور اس زبور میں وہ اس لمحے میں اپنی روح کو اٹھا رہا تھا خدا کی پرستش کے لیے۔ جب ڈاکٹر سوارز نے زبور کا حوالہ دیا تو انہوں نے اس پیغام کی منادی کی، میں نے اپنی تکلیف میں خود کو اٹھا لیا، اور بعد میں آپ جانتے ہیں جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو آگے آنے کی دعوت دی اور خدا کے طلبگار ہونے کے لیے کہا تاکہ شفا پائیں۔ میں نے اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ کے سبب سے اوپر اٹھایا، پھر میں نے دوسرے ہاتھ کو اوپر اٹھا لیا پہلے سے، اور میں نے اس وقت خدا سے فریاد کی، اور جب ایمان آ جائے تو واقعی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگا اس لمحے، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ مجھے اس کی وضاحت کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ یہ اس کی یقین دہانی ہے، جیسا کہ عبرانیوں 1 اور اس کی 11 کا کہنا ہے کہ وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آج کمیلا مختلف عورت ہے، وہ کسی بھی طرح کی مصنوعات استعمال نہیں کرتی۔ ڈش ڈٹرجنٹ، فرش کی صفائی کی مصنوعات جو بہت مضبوط مصنوعات ہیں جو یہاں امریکہ میں بنائے گئے ہیں، جو بہت زیادہ مرکوز ہیں۔ آج میں انہیں گھریلو کام یعنی گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پورے سکون کے ساتھ۔ وہ بہت سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا مسئلہ مشکل ہے، اگرچہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھنے کا فیصلہ کریں تو ہم اس کو پکارتے ہیں اس وقت بھی جب تکلیف میں ہوتے ہیں۔ خدا کی حمد ہو بھائیو، میں اپنے دل میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہمارے درمیان ہے۔ 8 سال، ان گنت دعائیں، اور کیا ہوتا اگر میں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہوتا؟ میں اتنی دور نہیں جا رہا، آپ جانتے ہو، میں وہاں منادی کرنے جا رہا ہوں اور وہاں لوگ زیادہ نہیں ہیں، چرچ چھوٹے ہیں، ہمارے یہاں سے کئی زیادہ چھوٹے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آیا وہاں 1 شخص ہے یا 10,000 افراد۔ جب خدا آپ کو بھیجتا ہے، آپ جاتے ہیں۔ تب میں نے کلام کی منادی کی پیغامات کا سلسلہ جس کا میں نے یہاں منادی کی تھی، اپنی جان خداوند کی طرف اٹھائیں۔ یہ تب ہے جب آپ یسوع مسیح کی تلاش کر رہے ہیں، آپ کی جان کو اٹھانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے اور خداوند کی طرف دیکھنے اور کہنے کی کہ میں چاہتا ہوں، اور اس دن میں نے کلام کی منادی کی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج میں اس کلام کی منادی کروں گا۔ دوسرا تواریخ کتاب 1 یسایہ 41:10، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ سلمان نے یقین کیا کہ خدا نے اسے مضبوط کیا، لیکن خدا کس کو کیسے مضبوط کرتا ہے؟ خدا آپ کو مضبوط ہونے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے، موضوع آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، نہیں، میں اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کروں گا اور خدا مجھے سنے گا۔ یہ وہی ہے جو یہاں لکھا ہے۔ یہ تواریخ کی دوسری کتاب باب 1 آیت 1۔ اور سلمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستقیم ہوا اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اپنے آپ کو مستقیم بنانے کی ضرورت ہے اپنے مقصد میں۔ سلمان کا مقصد بادشاہ بن تھا یہودا کا۔ اگر آپ کا مقصد کاروبار کرنا ہے، ایسا شخص جو روزگار مہیا کرتا ہے،
ایک ملازم جو کام کرتا ہے تاکہ کمپنی ترقی کر سکے، جب آپ اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں، اگر آپ استاد ہیں یا ڈاکٹر، کچھ بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، موچی، صفائی والا، چرچ میں کام کرنے والا، آپ کو اپنے آپ کو مقصد میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے آپ کو دیا، اور خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو عقل عطا کرے۔ اے باپ، میں صرف ملازم بننا نہیں چاہتا، میں دوسرے ڈاکٹر کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جس کو تو استعمال کرے تاکہ میرے مال اور میری گواہی میں تو مدد کر سکے، خواہ یہ بلا واسطہ ہی ہو، تاکہ لوگ تسلیم کر سکے کہ یہ تیرا کام ہے۔ اور سلمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستقیم ہوا، اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا۔ بھائیو، اپنے مقصد میں خود کو مضبوط کریں۔ آپ زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایسے پرانے طریقے سے مت کریں۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت، کیونکہ آپ قیمتی جانیں لے کر جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جہاں تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے نہیں جو مایوس ہیں، جو ٹریفک کے قوانین کی بےرحمتی کرتا ہے اور جو کسی حادثے کا سبب بنتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے یا دوسرے لوگوں کو یا خود کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ نہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ یہ ہے صرف سرفرازی پا لینا ہی بہت اچھا ہے، لیکن خدا نے اسے بہت زیادہ برکت بھی دی۔ یہ وہی ہے جو خدا آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی عاجز گھرانے سے آئے ہیں، آپ خدا کے گھرانے سے آئے ہیں، چاہے آپ بہترین ہسپتال میں پیدا ہوئے یا ایک جھاڑی میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ وہ شخص ہیں جسے نہایت سرفرازی حاصل ہو سکتی ہے، بہت زیادہ۔ آپ کا اپنا دماغ اور آپ کے اپنے ہاتھ بہت سے لوگوں کے لیے حل پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ابدی حل۔ تو خدا نے سیمیل کو سرفراز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بادشاہی میں مستقیم ہوا تھا۔ میں تمہیں مستقیم کروں گا۔ سلمان نے خداوند کی طاقت کو تھام لیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آیت نمبر 2 میں ہے۔ اور سلمان نے سارے اسرائیل، یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور قاضیوں اور بہت اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو آبائی خاندانوں کے سربراہ تھے باتیں کی۔ اور سلمان ساری جماعت سمیت جبون کے اونچے مقام کو گیا، کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بنایا تھا وہیں تھا، لیکن خدا کے صندوق کو داؤد کرتے حریم سے اس مقام پر اٹھا لایا تھا جو اس نے اس لیے تیار کیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے لیے یروشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا۔ اور سلمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا، اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ آپ مالک ہیں، آپ کاروبار کے مالک ہیں، آپ کا کلینک ہے، آپ قائد ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں اپنے دوستوں کو آنے کے لیے مدعو کریں اور خدا کے سامنے قربانی دیں، جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی جان کی قربانی۔ اپنے گھرانے کے لوگوں کو مدعو کرو۔ جب بھی آپ سالگرہ کی تقریب کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے، لیکن جانے سے پہلے انہیں خدا کی طرف سے نہیں ملتا۔ نہیں، یہ سال مختلف ہوگا، میں کچھ خوبصورت کرنا چاہتا ہوں، سیمیول نے یہ کہا، اور خدا نے اس کو پسند کیا۔ آیت 7۔ اسی رات خدا سیمیول کو دکھائی دیا اور اس نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے خدا سے کہا کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس کی حکمت کو سنے۔ اس نے یہ نہیں کہا، خداوند میں یہ چاہتا ہوں اور وہ چاہتا ہوں۔ ہمیں خدا سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ آپ شفا پائیں، آپ کے مسائل کا حل ہو، لیکن خدا کی حضوری میں جائیں اور بس اپنا دل کھولیں۔ بعض اوقات ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم ایک مثبت اقرار کرتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے باپ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو خدا کے ساتھ رفاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو رفاقت میں رہنمائی کرے۔ آیت 9 میں سلیمان کہتا ہے، اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ داؤد کے بہت سے بیٹے تھے۔ کیا داؤد نے سلمان کی طرف دیکھا اور سوچا یہ وہی ہے جس کو میں بادشاہ بنانے جا رہا ہوں؟ نہیں، خدا نے اسے بتایا کہ سلمان وہی ایک ہے۔ کیا خدا نے ایک اور بیٹا مقرر کیا تھا؟ اس نے کسی اور کو مقرر کیا ہوگا۔ اور کیا سلمان نے یہ خیال کرتے ہوئے اسے قبول کیا، میرے باپ نے مجھ پر مہربانی کی، خدا نے مجھے منتخب کیا ہے؟ ذمہ داری، میں چاہتا ہوں کہ تو اس کلام کی تصدیق کر۔ بدترین بات تب ہے جب شک ہو، کیونکہ بعض اوقات مرد خدا کا
کا بندہ، خدا کے لوگ اعمال کا غلط طریقہ منتخب کرتے ہیں، اپنے کسی بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اسے بہترین دیتے ہیں، اور جنہیں خداوند منتخب کرتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ داؤد نے دعا کی، میری جگہ کون بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ خدا نے کہا سلمان، اب سلمان بادشاہ ہے۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے زروں کی مانند ہے۔ سو مجھے حکمت و مغفرت عطا کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خدا نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت اور مغفرت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا انصاف کرے۔ سو حکمت کی معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ میرے بھائیو، ہمیں اسی کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وہ لمحہ گزارنا جو ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے، لیکن ہم خدا کو سکھانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ خدا، میں اسے سمجھ سکتا ہوں، میں نے پہلے ہی تجھے مالی وسائل فراہم کرنے کے لیے کہا ہے اور تو نے ابھی تک مجھے نہیں دیا۔ پھر اگر خدا بولتا ہے، اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں، خدا شاید وہ ہمیشہ جواب دے گا، لیکن میں نے ابھی تجھے تیار نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سلمان پہلے ہی تیار تھا، اس نے بالکل وہی کہا، جس کے پاس حکمت اور مغفرت ہے اس کے پاس زندگی میں سب کچھ ہے۔ وہ شخص جو کبھی کبھار دولت حاصل کرتا ہے دنائی کے بغیر، وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ آج خداوند آپ سے بات کریں، مجھے دعا کریں۔ باپ، آج بہترین دن ہے جنگجو اور فتح مند لوگ بننے کا۔ اے خدا، جو اب میں کہنے جا رہا ہے، میں اپنے والدین کی طرح نہیں بنوں گا اور اپنے دادا نانا کی طرح بھی نہیں، کیونکہ میں مختلف ہوں گا۔ میرا نمونہ میرا والد نہیں یا میری والدہ نہیں، میرا نمونہ یسوع ہے۔ یہ تیرا کلام ہے، اب میں تیرے کلام کے سامنے جھک سکتا ہوں۔ میرے خدا، یہ بلا وجہ نہیں تھا۔ تو نے داؤد سے کہا کہ تیرا جانشین سلمان ہوگا، تیرا بیٹا اور کوئی دوسرا نہیں۔ میرے خدا، ان لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنے میں مدد کر، تاکہ وہ سنیں۔ اے باپ، تیری آواز انہیں ہدایت دے، اور جب وہ ہیں، اے باپ، تو نے ان کے لیے جو مقصد تیار کیا ہے وہ ایک نعمت ہو، برکت ہو جو تو نے تیار کی ہے۔ میں ابھی مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں۔ اس رات کمانو بیچ پر، اے خدا، میں نہیں جانتا تھا کہ کمیلا کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا۔ اے باپ، میں نے اس سے پہلے بھی متعدد بار اس سے بات کی تھی۔ ہم نے ایک تصویر دیکھی، ایک پرانی تصویر، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے ہاتھ کتنے دبے ہوئے ہیں۔ تو نے مجھے یہ کلام دیا تو میں نے صحیح دعا کی، کلمہ اپنے ہاتھوں کو دکھا، اور وہ انہیں پہلے ہی شفا دے چکا تھا۔ اس کے بعد فوراً اس مریض کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میرے خدا، میں نہیں جانتا کہ آج میں نے جو پیغام دیا اس نے کس کو چھوا، اگر یہ ان کا ہاتھ ہے جو بیمار ہے یا ان کا دل، اگر یہ ان کا جگر یا یہ لبلبہ ہے۔ خدا، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ، ان کی روح کا تیرے کلام کے خادم کی حیثیت سے میں اس شیطانی روح کو باندھتا ہوں، میں اسے ڈانٹتا ہوں، میں اسے حکم دیتا ہوں، نکل جا یسوع کے نام میں۔ شکریہ پیارے خدا، اور آمین۔ آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ میں کام سے چھٹی پر گیا۔ اگلے دن جو منگل تھا، میں گھر پہنچا اور جب میں گھر پہنچا میں نے رات کا کھانا کھایا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ پھر میں نے سوچا، میں نے ایک چفتہ لیا اور میں ہر طرف وہ سوچ سکتا تھا، لیکن یہ مشکل تھا، میں ٹیڑھا ہو گیا۔ میرا باپ یہ نہیں کر سکتا تھا، چلنے میں مشکل ہوتی تھی، وہ غسل خانے میں بھی نہیں جا سکتا تھا، اور ایمبولینس آئی اور اسے لے گئی۔
और वो मेरा सीटी स्कैन करना चाहते थे और मैं स्ट्रेचर पर लेटा था, मैं इंतजार कर रहा था। 8 मई 2015 को मार्कस को दिमागी हादसे की तशखीस हुई। सीटी स्कैन करवाने के बाद डॉक्टरों ने मुझे एक तरफ लटा दिया। मुझे सर्जरी करवाना चाहते थे और मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने दुआ शुरू कर दी। खुदा से दुआ की, बाप मैं इस चीज़ को डालना नहीं चाहता, मैं इसे कबूल नहीं करता। अगली सुबह डॉक्टरों ने मेरी दोबारा सीटी स्कैन की और मुझे हिदायत दी कि तुम अब ठीक हो। लेकिन ये कैसे हो गया? खुदा का जलाल, यीशु ने मुझे शफा दी और मैंने इसको कबूल किया। और मुझे रिश्तेदारों के नाम भी याद नहीं थे, लेकिन फिर मैं इसके काबिल हो गया। खुदा का जलाल, यीशु के नाम में यीशु ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं अस्पताल से फारिग कर दिया गया और फिर मैं घर गया। मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया, लेकिन खुदा ने मुझे शफा दी। यीशु के नाम में मैं अब शफा याब हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है और दर्द भी चली गई है, क्योंकि यीशु बहुत बड़ा है, वो अजीम है जो मोइज़ात करता है। मुझे चलने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं चल सकता हूँ, से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कुछ भी छू नहीं सकता था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है, यीशु अपने जलाल के लिए काम करता है। मैं हर चीज पकड़ सकता हूँ। उसने चलते चलते अपनी टांगे घसीटी और इसे खींचा। इसका बाजू हमेशा घूमता रहता। जब इसने घुटने उठाने की कोशिश की, इसी ताकत का फुकदान था। वो बाइबल नहीं उठा सकता था। मैं छोटी पानी की बोतल नहीं उठा सकता था, ये गिर जाती थी। मैं इसे संभाल नहीं सकता था। आप जानते हैं, वो मुझसे फिसल जाती थी तो मेरे जिस्म को लगती और मुझे तकलीफ होती थी, और बहुत तकलीफ होती थी। मार्कस को रोजाना फेस शो देखने की आदत पड़ गई थी और 22 सितंबर 2015 उसके साथ कुछ खास वाकया हुआ। मैंने डॉक्टर सवाले के साथ दुआ करना शुरू की और मैं ईमान के साथ भर गया, ये यकीन रखते हुए कि यीशु मुझे शफा देगा और मुझे बहाल करेगा, ताकि मैं फिर हरकत कर सकूं, अपनी आंखें झपका सकूं, अपनी टांगों और बाजुओं को हिला सकूं, फैला सकूं। और मैंने ये किया। मैंने अकड़ू बैठने की कोशिश की। अब अपना दर्द ले और बाहर आ। यीशु के नाम में मैं हुक्म दे रहा हूँ और इधर से चला जा। और आप कहें, मैं यकीन करता हूँ खुदा। मेरी हरकत बहुत बुरी थी। मैं इस जगह हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन वो बेहतर काम कर रहा है। खुदा का शुक्र है। वो अपने बाजू को हरकत कर सकता है, वो बदल सकता है, वो चल सकता है, वो भाग सकता है। अब मैं इस तकलीफ से बेहतर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दौड़ूं, भागूं, वर्जिश करूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कोई परेशानी नहीं है। यीशु के नाम में मैंने शफा पाई और अब मैं ठीक हूँ। यीशु के नाम में खुदारी परेशानी दूर हो गई है। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये एक मौजा है। यीशु ने मौजा किया मेरी जिंदगी में। खुदा उनका शुक्र है। जब उसकी उम्र 19 साल थी, मार्कस ने महसूस किया कि उसे फेस शो के लिए स्पॉन्सर बनना चाहिए। अब वो 43 साल का हो गया है और वो मदद जारी रखना चाहता है। कुछ मकामात पर इंजील के पैगाम को मैंने पढ़ा। मैंने इंजील से सीखा, बहुत कुछ सीखा, खुदा के कलाम से सीखा। मुझे यकीन है कि स्पॉन्सरशिप वो चैनल है जिसे मैं समझ सकता हूँ और मैं मदद कर सकता हूँ खुदा के लोगों की। खुदा को इसकी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों को खुदा के कलाम की ज़रूरत है और मैं वहाँ पहुँचाऊँगा। यीशु के नाम में मैं ऐसा करूँगा। जी हाँ यीशु। लोगों, ये एक मजबूत दुआई थी। हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो नौजवान था लेकिन मजदूर था। वो खुद भी अपना सामान उठा नहीं सकता था। यीशु ने इसे शिफा बख्शी। कितने लोगों को इस तरह से शिफा मिल रही। अंजील कितने लोगों को मुतारिफ करवा रही है। जब वो सिर्फ 19 साल का था तो वो समझ गया था कि इसे स्पॉन्सर बनकर मदद करनी चाहिए। उसने ये किया। शिफा हासिल करते 24 साल गुजर गए, लेकिन उसने ईमान नहीं छोड़ा। यीशु ने उसे शिफा दी। अब पहला सवाल। डॉक्टर सवारिस, बलूच सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले दरख्तों में से एक क्यों है? सच में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। शायद ये इस इलाके में वाफर था अच्छी तरह से। बाइबल इसमें इसका भी जिक्र करता है। लिबनान की दीवार को अक्सर मैं लिबनान की दीवार के बारे में मुनादी कर चुका हूँ। मैंने इसकी कुछ अनोखी खुसूसियात, कुछ खास खुसूसियात का तबसरा किया है जो मसीह ईमान के पहलुओं की मिसाल पेश करती हैं। इसे बढ़ने में 3 साल लगते हैं, लेकिन इसे पूरे वक्त के दौरान इसकी जड़ें बढ़ जाती हैं। अगर कोई चट्टान मिल जाए वो उसे गले लगाते हैं। मुझे नहीं पता। अब दूसरा सवाल। डॉक्टर्स, मसीह में बनने का क्या मतलब है?
میرے دوست، آپ بہت کم عمر ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مسیح میں مرنا ایک ایسا کام ہے جو میں نے 6 سال کی عمر میں کیا تھا۔ میں نے ایسا دنیا کی چیزوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا، میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی اور پھر میں مر گیا، اور مجھے گناہ سے نجات ملی، کیونکہ جو مرتے ہیں وہ پہلے ہی اتنا قرض ادا کر چکے ہیں۔ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ پرانی فطرت، اور میں زندگی کے نئے پن پر چلنے کے لیے زندہ ہوں۔ پھر میں نے بپتسمہ لیا، جو ایک بہت اہم اقدام ہے۔ میں نے گناہ اور بدن کے گناہ کو ختم کیا، دل کا ختنہ۔ میں نے دفن کیا پرانی فطرت کو، اور ایک اور نعمت بھی، گناہوں کی معافی، اور میں نئی زندگی میں۔ اب اپنا دل کھولے کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میرے شوہر نے 2009 میں ایک نسوں کا علاج کروایا تھا، اور پہلے مجھے 2 بچے تھے۔ اس کے بے عیب ہونے کے 2 سال بعد میں حاملہ ہو گئی، اور آج میرا تیسرا بیٹا 3 سال کا ہے۔ تقریباً 9 سال قبل مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم چرچ کے ممبر ہیں، اور اس گناہ سے باز نہیں آیا۔ اس مشکل لمحات میں میری والدہ مجھے آپ کے ایک چرچ میں لے گئیں، اور تب میں نجات کی خدمت میں حصہ لے رہی ہوں تاکہ میں افسودگی سے آزاد رہوں، اور اس لیے انتظام لینے کی ساری خواہش میرے دل سے دور ہو سکتی ہے۔ جن چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا ہے وہ یہ ہیں کہ جو لوگ اس کے قریب ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے پر DNA ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرے شوہر کی نسوانی بیماری تھی، لڑکا کسی اور کا بچہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سوارز، میں نے یہ کہا کہ میں یہ ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی۔ آپ میرے فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ خیر، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا میں اسے فوری طور پر کروا دیتا۔ لیب کہاں ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں تو میں جج سے پوچھنے جا رہا ہوں تاکہ وہ حکم دے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے، ایسا کریں، دوبارہ مت سوچیں۔ آپ پریشان ہیں؟ تھوڑا سا بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام شک و شباب کو ختم کیا جائے، کیونکہ یسوع نے کہا تم حقیقت کو جان لو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرائے گی۔ سچائی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ غلطی میں نہیں تھے تو آپ کو ٹیسٹ سے پہلے اعتراف کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اس کا ہے، انتہائی بہترین لیب میں ملاقات کریں۔ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کروں گا۔ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، کیونکہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو گھر پر ہیں، اے میرے خدا، یسوع کے نام میں اب ہم اپنے ایمان کو مدد کرتے ہیں تاکہ ساری دنیا کے لاکھوں لوگوں کی شفاعت کریں۔ اے باپ، وہ لوگ جن کی زندگیاں ایک تبدیلی سے گزر رہی ہیں، ایک مکمل اور بنیادی تبدیلی سے، اور اب ہم ان لوگوں کو یسوع کے نام میں برکت دیتے ہیں، اور ہم شیطان کی ہر روح کو حکم دیتے ہیں باہر نکل جاؤ اور دوبارہ واپس نہ آنا۔